अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़। उम्मीद करती हूं आप तमाम लोग खैर व आफियत से हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। डेली हमारी प्रोग्राम के आगाज़ में जब भी आपसे बात होती है तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करती हूं, यही दुआ देती हूं कि प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात वाक़यात हैं इसमें कोविड-19 के वो काबू से बाहर हैं और इसमें सिर्फ जो एक चीज़ हमें इस वबा से बचा सकती है वो है एहतियात। तो एहतियात लाजमी करनी है, कहीं पर भी थोड़ी देर के लिए भी लापरवाही का आपने मुजाहिरा नहीं करना है। 3 चीजें जिनका बार बार जिक्र किया जाता है। नंबर 1, सोशल डिस्टेंस आपने मेंटेन करना है। बाहर जब भी जाना है आपने मास्क अपना पहनना है। अपने हाथों को 20 सेकंड तक WHO के रिकमेंडेशन के मुताबिक आपने क्लीन करना है, वॉश करना है। पानी अवेलेबल नहीं है तो सैनिटाइजर की एक छोटी सी बोतल आपने अपने पास रखनी है और लापरवाही जनाब आपने नहीं बरतनी है। पाकिस्तान में अगर आज हम लोग केसेस की बात करें कि क्या आज कुछ बेहतरी आई है, तो मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरे पास इस वक्त फिगर्स आ रहे हैं उसके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं। टोटल केसेस पाकिस्तान में जनाब इजाफा हो रहा है, मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसके मुताबिक 1,85,000 के करीब कोरोना वायरस से मुब्तला अफराद इस वक्त रिपोर्ट हो चुके हैं। ये वो फिगर है, ये वो नंबर है जो कि सिर्फ अभी रिपोर्ट हुआ है, जिन लोगों ने टेस्ट करवाए हैं। न्यू केसेस अगेन तकरीबन 4,000 के करीब डेली की इसकी शरह है, डेली रिपोर्ट हो रहे हैं इतने केसेस। जो रिकवर्ड केसेस है, मायूसी की बात नहीं करेंगे, रिकवर्ड केसेस भी आपके साथ शेयर करेंगे। तकरीबन 73,000 के करीब लोग हैं जो कि रिकवर इससे कर चुके हैं। शरह मौत तकरीबन 3,500 तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में अब तक तकरीबन 3,695 अफराद हैं जो कि इस वायरस की जद में आए हैं, जबकि डेली बेसिस पर जो रिपोर्ट हो रही है शरह मौत के जो केसेस हैं वो तकरीबन अब 105 से ऊपर चला गया है, 100 क्रॉस कर चुका है। तो बहुत ख्याल करने की ज़रूरत है। हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग जिनसे हम मुलाकात करते हैं, जो लोग पहले नहीं मानते थे कि कोरोना है, अब वो मान रहे हैं क्योंकि वो इससे गुजरे हैं। तो इससे पहले कि ये बीमारी अल्लाह ना करे आपके घर तक पहुंचे, आपको बहुत ही केयर करने की जरूरत है। जनाब आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो आपके लिए है, आपकी खिदमत के लिए, ताकि आप तक अवेयरनेस पहुंच सके। बहुत से लोगों के सवाल हैं इस वक्त भी कि खुदा न खास्ता अगर उनके घर में कोई पॉजिटिव होता है कोविड-19 और या उनके आसपास उनकी सराउंडिंग्स में, तो क्या करना चाहिए, किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए, डॉक्टर से आखिरकार किस वक्त रजू करना चाहिए, कब उससे राब्ता करना चाहिए, हॉस्पिटल आपके सिम्टम्स कितने सवेर हों तो कब जाना चाहिए। तो ऐसे में लोग बहुत हमने देखा है कि घबराए हुए भी दिखाई दे रहे हैं हॉस्पिटल जाने से, डॉक्टर से बात करने से। कल एक कॉलर की हमें कॉल आई और एक खातून थी जिन्होंने बताया कि उनकी उम्र 26 साल है और जो इनके शौहर की उम्र 27 साल थी और जो कि कोरोना से इंतकाल कर गए। और वजह उन्होंने बताई कि उन्होंने बहुत देर तक रेजिस्ट किए रखा, अपने सिम्टम्स को अपने अंदर शेयर नहीं किया, उनको बहुत देर तक बुखार रहा लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने से गुरेज किया। ये गलती हमने नहीं करनी है। डॉक्टर्स हमारे मसीहा हैं, फ्रंट लाइनर हैं इस वक्त, जो कि फाइट कर रहे हैं इस सिचुएशन में। मुसलसल हमारा तमाम पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी नर्सेज, हमारे हॉस्पिटल में जितने भी लोग डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो फ्रंट लाइनर हैं, जो कि डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं कोविड-19 के पेशेंट से। तो इन पर ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे ही जहां पर हमारे सब डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स जो है वो आपके लिए सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। ऐसे में चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल की जो खिदमात हैं वो भी सरे फहरिस्त हैं, जो कि 24 आवर्स इनकी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, जा सकते हैं, यहाँ के माहिर डॉक्टर से आप राय ले सकते हैं। आपको फैसिलिटेट करने के लिए हर किस्म की सहूलत इस हॉस्पिटल में मौजूद है। तो जनाब आज का जो पैनल है उनका मैं तारुफ आपसे करवाऊंगी। बहुत माहिर, काबिल, लाइक और नामवर पैनलिस्ट आज हमारे साथ हमारे शो का हिस्सा बने हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे कोविड-19 इस बीमारी से मुतल्लिक जितने भी सवालात हैं वो हम इनसे जानेंगे। और इसके साथ साथ जनाब आप हमारे शो का आज हिस्सा बन सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी किसी भी किस्म का सवाल मौजूद है तो हमारे शो का हिस्सा बनिए, हमारे डॉक्टर से आप लोग सवाल कर सकते हैं और इसका जवाब हम आपको ऑन एयर देंगे। जनाब आज के जो हमारे पहले गेस्ट हैं इनका मैं आपसे तारुफ कराती हूँ।
30 साल का इनका जनाब एक्सपीरियंस है, बहुत माहिर हैं। डॉक्टर शाहिद खान, डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन, और एज अ फिजिशियन इन्होंने यूएसए में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, वहाँ पर भी काम किया। सीनियर कंसल्टेंट हैं किंग फैसल हॉस्पिटल रियाद सऊदीया से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे आज के इस प्रोग्राम के लिए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे आज के जनाब दूसरे मेहमान। तारुफ करवाऊंगी डॉक्टर तनवीर जुबैरी, जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल में हेड ऑफ रेडियोलॉजी हैं, चेयरमैन मुस्लिम एड यूके पाकिस्तान ब्रांच भी हैं, जबकि एक्स प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन यूएसए भी ये हैं, और इनसे हम तमाम तरह के सवालात जानेंगे। आप लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नंबर जनाब हमारा टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। डॉक्टर शाहिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस बीमारी को लेकर, इस वबा को लेकर लोगों के जहनों में अभी भी बहुत सारे सवालात हैं, और कोविड-19 हम हमेशा यही बात करते हैं कि इस तरह का वायरस इंसान जिस्म में पहले कभी दाखिल नहीं हुआ है और इसका इलाज भी मौजूद नहीं है। इसकी अगर थोड़ा सा पस मंजर में जाएं और अगर हम लोग हिस्ट्री की, तारीख की बात करें, तो क्या इससे पहले भी इंसानी तारीख में इस तरह के वायरसेस आ चुके हैं, इंसान जिस्म में दाखिल हो चुके हैं और उनका इलाज दरियाफ्त हुआ है? देखिए जी, कोरोना वायरस इटसेल्फ जो है ये बहुत पुरानी, तकरीबन मैं तो कहूँगा सैकड़ों बल्कि हज़ारों साल पुरानी ये वायरस है। ये कोई नई वायरस नहीं है। सिर्फ इसमें ये होता है कि जब इसमें चेंजेस आती हैं, म्यूटेशंस आती हैं, तो ये डिफरेंट स्टाइल से आके लोगों पे जो है ना अटैक करती है। जो इसकी 2-3 प्रीवियसली मेन जो एपिडेमिक्स या आपके लिए लोकल स्प्रेड हुई है, वो चाइना में सार्स के नाम से हुई थी, फिर सऊदी अरब में मर्स कोवी के नाम से हुई थी, और ये थर्ड अब तो ये तो पेंडेमिक है जिसको हम कोविड-19 के नाम से लेते हैं। तो ये वायरस नई नहीं है, सिर्फ ये कि इसमें म्यूटेशन से ये चेंज होती रहती है, तो इसका आईडी नए से नए बनता रहता है। डॉक्टर तनवीर साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करूंगी। अलामात की हम लोग बार बार बात करते हैं और बड़ी कंफ्यूजन लोगों को पाई जाती है। अवेयरनेस की मैं बात करूंगी इसके अंदर, क्योंकि आपका डायरेक्टली ताल्लुक भी है, लोगों के साथ आप मुलाकात करते हैं, कि अभी भी लोगों को अवेयरनेस उस हद तक नहीं हो सकी है। इलामात की जब बात की जाती है तो उसमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो नॉर्मल मौसमी बुखार है, और कोविड-19 की तरफ या कोरोना की तरफ उनका ख्याल नहीं जाता। अगर खांसी है तो वो कहते हैं कि नहीं जी, ठंडा पानी पी लिया इसलिए गला खराब है। फिर एसिम्प्टोमेटिक भी पाकिस्तान में मौजूद है। तो अलामात के हवाले से चूंकि वैसे तो बहुत बात हो चुकी है, लेकिन चूंकि एसिम्प्टोमेटिक टाइप भी यहाँ पर मौजूद है, लोगों को बड़ा इफेक्ट उसने भी किया है, कैरियर्स हो सकते हैं, तो मैं चाहूंगी कि उसके ऊपर भी आप जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए हमारे लोगों के लिए। ये आपने बहुत मुनासिब सवाल किया, और ये बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि हम तो भले चंगे हैं, ठीक ठाक हैं, और हमारा टेस्ट जब फैमिली में किसी मेंबर को पॉजिटिव हुआ और उसमें सिम्टम्स आए, हमारे टेस्ट हुए तो हमारा टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया, जबकि हम में कोई अलामात नहीं, शायद ये टेस्ट गलत है। तो वो टेस्ट आमतौर पे उसकी रिलायबिलिटी 70-80% तक है, और वो गलत नहीं होता। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स का मतलब ये है कि वो ऐसे तमाम लोग कि जिनको वायरस का एक्सपोजर हुआ है, वायरस उन तक पहुंचा है और किसी भी ज़रिए से पहुंचा है, या तो एरोसोल के ज़रिए से, नन्हे कतरों के ज़रिए से उनकी तनफ़्फ़ुस के निज़ाम में, मुंह में, आँख में या नाक में हाथ लगाने से चला गया, और उसके बाद फिर उनके खून में शामिल हो गया और उससे वो पॉजिटिव हो गए। वायरस का लोड इतना आया कि वो पॉजिटिव हो गए, लेकिन उनका नौजवान होने की वजह से या उनके अंदर दिफाई जो उनका इम्यून सिस्टम है उसकी मजबूती से वो वायरस उनको बीमारी ना दे पाया। जिनको वायरस बीमारी दे पाता है, जिनके अंदर सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, तो आमतौर पे ये बुखार से शुरू होते हैं, और ये बुखार 2-3 तरह का होता है। माइल्ड केसेस में ये दरमियाने दर्जे का 100 तक बुखार जाता है, और जो मॉडरेट हैं यानी जिनमें दरमियाने दर्जे की बीमारी है उनमें बुखार इससे भी ज़्यादा, और जो ज़्यादा जिनको बीमारी का लोड आता है उनके अंदर शदीद बुखार 103-4 तक भी जाता है, और ये आमतौर पे कई दिन रहता है। और इसके साथ में गले का ख़राब होना, गले में खराश आना, ये अलामात हैं, और डायरिया भी इसके साथ, पेट का ख़राब हो जाना, जुलाब आना, और जो खुशबू की और जायके की हिस्स है जो उसका भी ख़त्म हो जाना। इसके अलावा और भी कई अलामात हैं, लेकिन ये बड़ी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सबसे बताना ज़रूरी है कि इसका नाम ही जो है वो सार्स है, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यानी ये सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक इसकी शक्ल है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वायरसेस तो मुख्तलिफ औकात में आते रहते हैं, लेकिन ये जो वायरस म्यूटेट हुआ है पिछले 6 महीने के अंदर ज़ाहिर हुआ है, इसका सबसे जो बड़ा हमला है वो इंसान के लंग्स के ऊपर हुआ है। और इंसान के लंग्स जब मुतासिर होते हैं तो उसकी डिग्रीज हैं, और उसकी जो है वो डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इंसान के लंग्स पर ये कब अटैक करता है? क्या
اس کی بھی کوئی کنڈیشن ہے, میڈیکل ہسٹری ہے کہ کچھ ہم نے ینگسٹرز میں بھی دیکھا ہے کہ ان کے لنگس پر یہ بیڈلی افیکٹ کیا اور بہت بری حالت تک ان کو لے کر گیا, تو وہ سچویشن کب ہوتی ہے؟ کیا اتنی بڑی مقدار میں وائرس ان پر اٹیک کرتا ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہوتی ہے؟ لیکن ایک کالر ہے شمشاد نے ہمیں جی اوکاڑا سے کال کی ہے, ان کا سوال شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم شمشاد, کیسے ہیں آپ اور کیا پوچھنا چاہیں گے ہمارے مہمانوں سے؟ شمشاد کی غالباً کال ڈراپ ہو چکی ہے, آپ دوبارہ ہمیں کال کر سکتے ہیں, آپ کا سوال ہم شامل کریں گے. ڈاکٹر صاحب وہی سوال آپ کے لیے جو بھی ہم شمشاد کی کال سے یہ اصل میں بیماری چونکہ نئی ہے اور ہم ڈاکٹرز کے لیے بھی یہ ایک طرح سے شاکنگ ہے اس کے ریویلیشنز جو ہمارے سامنے اس کے جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ بیماری جو ہے وہ نوجوانوں میں عام طور پہ یہ زیوم کیا جاتا ہے, یہ ہم تصور کرتے ہیں کہ شاید یہ اتنی شدت اختیار نہیں کرے گی, لیکن یہ ہمارا جو خیال تھا یہ درست ثابت نہیں ہوا. نوجوانوں میں بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن میں یہ بیماری جو ہے وہ خطرناک رخ بھی اختیار کر لیتی ہے, اور ان میں بھی شرح اموات جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ موجود ہے, بلکہ ساری دنیا میں موجود ہے. ایکچولی یہ وائرس لوڈ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اسی طرح کر کے جو ہے وہ دیر سے اس کی تشخیص ہونا اور دیر سے اس کا علاج ہونا, وائرس کو ہم روک نہیں پاتے ہیں, وائرس کو ہم چیک نہیں کر پاتے ہیں, اور جس وقت میں یہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے یہ گلے سے پھیپھڑوں میں اصل میں منتقل ہوتا ہے, اور پھیپھڑے کی جو جھلیاں ہیں ان کو متاثر کرتا ہے. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے نیمونیا کے جو ہیں وہ پیچز آ جاتے ہیں, بعض کا بڑے پیچز بھی آ جاتے ہیں, اور یہ عام طور پہ پھیپھڑوں کے درمیانی اور جو زیریں حصے ہیں لوور لوبز ہیں یہ ان کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے, اور اس میں سانس لینے کی دقت ہو جاتی ہے. شارٹنس آف بریتھ ہم اسے کہتے ہیں کہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور خشک کھانسی آتی ہے, اور آہستہ آہستہ کر کے جب یہ مرض بڑھتا جاتا ہے تو اس میں پھر آکسیجن جو ہمارا لیول ہے وہ پھیپھڑوں کا وہ ڈیکریز کرتا جاتا ہے, اور جس وقت میں وہ 70 سے 60 اور اس تک گرتا جاتا ہے اس میں انسانی جان کو جو ہے وہ خطرہ. ڈاکٹر صاحب ہم کیسے اس کی احتیاط اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لنگز تک نہ پہنچے؟ اگر اس وائرس نے ہمیں اٹیک کر بھی لیا ہے خدا نہ خواستہ, تو ہم کیسے اپنی کیئر کر سکتے ہیں کہ ہم ورس سچویشن میں یا کنڈیشن میں ہم نہ پہنچے؟ دیکھیں سمپل, بہت سمپل چیزیں ہیں اس میں. سب تو یہ ہے کہ فریکوینٹلی آپ کو گارگلز کرنے چاہیے, فریکوینٹلی ناک صاف کرنا چاہیے پانی سے, 2 چیزیں ہیں. تیسری یہ ہے کہ اگر آپ کہیں بھی آپ نے ٹچ کیا ہے اس کے بعد اپنے آپ کو آپ اچھی طرح ہاتھ دھوئیں, اور اس ہاتھ دھونے کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 20 سیکنڈز تک واش کریں, دوسرا یہ ہے کہ کسی کپ میں آپ پانی ڈال کے بے شک اپنے ہاتھ 20 سیکنڈز کے لیے اس میں رکھ لیں, کیونکہ اس سے آپ پانی کا زیادہ ضیاع نہیں کریں گے. اور تیسرا سینیٹائزرز ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں. پھیپھڑوں کے بارے میں آپ کے سوال میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو انفیکشن وائرس کی ہے اس کا مین افیکٹ جا کے جب یہ پھیپھڑوں کے اینڈ میں جا کے, جس کو ہم برونکیولز کہتے ہیں, چھوٹے بہت چھوٹے سیکس ہوتے ہیں ایئر کے, جہاں پہ ایکسچینج ہوتی ہے, آکسیجن اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے. یہ وائرس وہاں پہ جا کے جب اٹیچ ہوتی ہے تو ہمارا جو باڈی کا ڈیفنس میکینزم ہے جس کو ہم امیونٹی کہتے ہیں, وہ اس وائرس پہ آ کے اٹیک کرتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. صحیح. تو یہ فائٹ وہاں شروع ہوتی ہے, اور اس میں بہت زیادہ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں. ان کیمیکل سے وہاں پہ لوکل ڈیمیج شروع ہوتا ہے. پھر وائرس کو تو باڈی کی امیونٹی کافی حد تک ہینڈل کر لیتی ہے, لیکن وہ ڈیمیج جب بڑھتا جاتا ہے تو وہ ایکسچینج ہماری ختم ہونی شروع ہوتی ہے, اور وہاں سے پھر پہلے کھانسی, پھر شارٹنس آف بریتھ, پھر جس کو ہم کہتے ہیں ہائپوکسیا, یعنی کہ آکسیجن کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک کالر ہے سروت نے ہمیں لاہور سے کال کی ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سروت, کیسی ہیں آپ اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بالکل ٹھیک, میں ماشاءاللہ جی میں بالکل ٹھیک. میں ڈیلی آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں, ماشاءاللہ آپ کے مارننگ شوز بہت اچھے ہو رہے ہیں, اور یہ بہت اچھا ٹاپک ہے, لوگوں کی بہت بڑی ہیلپ ہے کہ ہمیں جو کوشچنز نہیں سمجھ آتے تو ہم آپ سے سوال کر لیتے ہیں, اور اس کا بہت اچھے آپ نے ماشاءاللہ لوگوں کو, ڈاکٹرز کو یہاں پہ بلایا ہوا ہے جن سے ہمیں جواب اچھے مل سکتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حالات بہت خراب چل رہے ہیں, گھر گھر میں کرونا ہو رہا ہے, لوگ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں, کوئی 18 دن تک اس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو رکھتے ہیں, کوئی زیادہ دیر تک رکھتے ہیں, لیکن اس کے سمٹمز بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کوئی ایک جیسا سمٹم نہیں ہوتا, کسی کو خالی سر میں درد ہوتا ہے, کسی کو بخار چڑھتا ہے,
اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں، اور جو پلازما ہے یہ یوز کس وقت ہوتا ہے؟ جب مریض وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے یہ تب استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کس ٹائم اگلے پیشنٹ کو لگاتے ہیں؟ سروت، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اس کا جواب ہم لیتے ہیں ڈاکٹر شاہد صاحب سے۔ ہاں جی، ان کے دو سوال ہیں غالباً۔ ایک تو انیشلی ان کا یہ سوال ہے کہ سمٹمز جو ہیں، سمٹمز میں یہ ہے کہ بہت زیادہ ورائٹی ہے سمٹمز میں، لیکن جو بہت زیادہ سمٹم ہے اس میں سر درد ہے، بخار ہے اور گلے کا درد ہے، اور اس کے بعد پھر کھانسی ہے، جسم کا درد، پیٹ کا درد، ڈائریا، یہ بھی سارے سمٹم اس میں شامل ہیں۔ لیکن کیونکہ آج کل اتنی زیادہ ایپیڈیمک اور پینڈیمک ہے یہ کہ کوئی بھی آپ کو ایسا سمٹم ہو تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے یہ آنا چاہیے۔ تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا سمٹم آتا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ٹیلی فون پہ کمیونیکیٹ ضرور کریں، تاکہ اس کو ایک آئیڈیا ہوتا رہے کہ آپ کون کون سے فیزز سے گزر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یعنی کہ کوئی بھی آپ کو اگر مائلڈ سمٹم بھی ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے؟ رجوع ضرور کریں، جانے کی ضرورت نہیں ہے، you don't have to personally go to the physician، لیکن آپ رجوع کر کے ان سے پوچھیں گے مجھے اس قسم کے سمٹم ہیں، تاکہ کچھ علاج ہیں جو انیشل فیز میں کیے جاتے ہیں، کچھ لیٹ کیے جاتے ہیں۔ اگلا ان کا سوال ہے پلازما کا۔ کانسیپٹ کیا ہے پلازما کا؟ پلازما کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ وائرس کے خلاف پروٹینز بناتا ہے جس کو کہتے ہیں امیونوگلوبولنس۔ یہ جو امیون پروٹینز ہیں یہ وائرس کو پکڑتی ہیں اور اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ اب اسی سے کامن سینس ہے کہ اس کو ہم کس فیز میں یوز کر سکتے ہیں۔ اگر تو ہم انیشل فیز میں یوز کریں گے، یعنی کہ پہلے 5-7 دن میں، تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ جب ایک دفعہ وائرس آ کے اس نے اپنا پورا ڈیمیج کر لیا تو اس کے بعد ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ بھی ابھی یہ سب کچھ جو ہے ایکسپیریمنٹل فیز میں ہے، کوئی بھی 100% پروف چیزیں نہیں ہیں۔ کافی جگہوں پہ اس نے کام کیا ہے، کافی جگہوں پہ اس نے کام نہیں بھی کیا، لیکن آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز اس کا فیس ہے کہ کس ٹائم پہ۔ یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس کے مائلڈ سمٹمز آپ میں پرومیننٹ پہلے سے ہو رہے ہیں تو اس کو وہاں پر روکا جا سکتا ہے؟ اس کو اگر آپ ڈائیگنوز ہو جاتے ہو تو آپ اس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہو۔ اور وہ سلو ڈاؤن کیسے کرنا ہے یہ میں جانوں گی ڈاکٹر صاحب سے، لیکن ہمیں کال کیا جی مسز حمید نے، ان کا سوال شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم مسز حمید۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آئی ایم اے سینئر سٹیزن، ڈائبیٹک ہوں، اور سب پریکاشنری میجرز جو ہیں الحمدللہ گھر پہ ہو رہے ہیں، لیکن میرے آج کل پاؤں میں بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے اور درد ہوتی ہے۔ میں ڈائبیٹک کلینک بھی نہیں جا سکتی، آپ کو پتہ ہے ہاسپٹل میں سچویشن ہے۔ تو ڈائٹ میں ہمیں کیا چیز لینی چاہیے اس ایج میں تاکہ ہمارا جو ڈیفینسو سسٹم ہے وہ بہتر ہو سکے اور ہم اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں؟ میڈم کورونا سے متعلق آپ کا کوئی کوسچن ہے؟ جی کورونا سے متعلق ہی ہے کہ ہم امیونٹی کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ جی کہ وتھ آل دیز ڈیزیز ہم کیسے آپ کو اس سے کورونا سے بچا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے کیا ڈائٹ میں؟ ٹھیک ہے مسز تنویر، آپ کو اس کا آن ایئر جواب دیتے ہیں۔ ڈاکٹر تنویر، ڈائبیٹک پیشنٹ یا جو جن کو بلڈ پریشر کا بھی ایشو ہے وہ کس طریقے سے اپنا جو امیون سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ رکھ سکتے ہیں؟ یہ کوسچن تھا مسز تنویر کا۔ میری بہن نے جو سوال کی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا ڈاکٹر شاہد صاحب بھی اس کا ذکر کر چکی ہیں۔ اصل میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم یہ ریکگنائز کریں کہ وہ تمام لوگ، وہ تمام شہری اور خاص طور پہ سینئر سٹیزنز کہ جن کی عمر کے تناسب سے بیماریاں آ جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 60-65 سال کے اگر آپ لوگوں کا سروے کریں تو ان میں اکثر لوگ کسی نہ کسی معمولی سے لے کے بڑی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، مستقل نوع کی۔ تو اس میں شوگر اور بلڈ پریشر، دل کا عارضہ جو ہیں یہ سر فہرست ہیں، جوڑوں کے امراض اور اسی طرح کر کے بہت ساری بیماری ہیں۔ تو شوگر کی بیماری چونکہ ڈائبیٹک ہیں یہ، اور ڈائبٹیز کے مریض جو ہیں وہ انفارچونیٹلی کووڈ-19 کو بہت اچھی طرح سے وتھ سٹینڈ نہیں کرتے، اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا دفاع کا نظام کمزور ہوتا ہے اور ان کے خون کے اندر جو ہے وہ اتنی طاقت نہیں ہوتی، اتنی اس کے اندر جو ہے وہ ریزسٹنس یا امیونٹی نہیں ہوتی کہ وہ بہت ساری جو ہے وہ ایڈیشنل بیماریوں کو بھی مقابلہ کریں۔ تو ایسے جو لوگ بھی ڈائبیٹک ہیں یا ہائپرٹینسیوز ہیں یا
دل کے عارضے میں کا شکار ہیں اور بیماریاں جن کو اسٹیرائڈز لیتے ہیں جیسے جن کو جوڑوں کا درد ہے تو ان کے لیے تو بہت درجے کی احتیاط ہے, وہ لوگ بالکل نہ نکلیں. ہمارے یہاں پہ یہ کنسیپٹ ہے کہ جی چلیں فلاں کا انتقال ہو گیا, یا ہمارا ایک سوشل ایک فیبرک ایسا ہے کہ ہم لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نکل پڑتے ہیں. تو یہ لوگ تو یہ سمجھیں کہ جب تک یہ بیماری واپس نہیں پلٹتی ان لوگوں کو اپنے گھروں میں ہی رہنا ہے اور گھروں میں ہی باقی لوگ ان کا کام کریں, یہ گھروں سے بالکل نہیں نکلیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں اپنی شوگر کا اور اپنی جو بھی ان کی کوماربیڈیٹیز ہم کہتے ہیں کہ جو اور بیماریاں ہیں ساتھ میں, ان کا بہت اچھا اور بہت مناسب کنٹرول اور علاج چاہیے. اور شوگر کے مریضوں کے لیے تو اب ایک بہت اچھا 3 ماہ کا ٹیسٹ آ گیا ہوا ہے HbA1c, تو یہ ضرور سب کو کرانا چاہیے. اور جو شوگر کی بیماری اور شوگر کا جو ان کا لیول ہے وہ ڈاکٹر نے جیسے ان کو ہر مریض شوگر کا ڈیفرنٹ ہے, کچھ لوگ دوا سے کنٹرول ہے, غذا سے کنٹرول ہے, دوا سے کنٹرول ہے, کچھ لوگ انسولین سے کنٹرول ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی قوت مدافعت کے لیے بیلنس ڈائٹ لے, اور ہر شخص کی ڈائٹ جو ہے وہ پلان ڈیفرنٹ ہے, اس کے وزن کے مطابق, اس کی عمر کے مطابق, اور اس کی اور جو بیماریاں جیسے خون میں چربی وغیرہ لوگوں کی ہوتی ہے. تو ایک صحت مند غذا لیں جس کے اندر پروٹینز کا زیادہ کانٹینٹ ہو, اور جسی طرح بہت ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے, تو یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اظہر نے لاہور سے ہمیں کال کی ہے, ان کا سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم اظہر, کیسے ہیں آپ اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ آئی ایم ریکورڈ فرام کرونا, تو اس میں سلسلہ کو یہ پوچھنا ہے کہ اس کی دوبارہ چانسز ہو سکتے ہیں اور کتنے % چانس ہے کہ آپ کو دوبارہ ہو. ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہونے کے بعد اگر آفٹر 21 days آف سمٹم, پہلا ٹیسٹ پازیٹیو ہو گیا, آفٹر 21 days آف سمٹم دوبارہ تو ہمیں سویب ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہم IgG اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ کرا لیں. ٹھیک ہے اظہر, بہت اچھا سوال انہوں نے کیا, اور یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے. تو ڈاکٹر شاہد آپ کیا بدقسمتی سے اس کا جواب اچھا نہیں ہے, کیونکہ ابھی لیٹسٹ کچھ سٹڈیز آئی ہیں جس میں انہوں نے دیکھا ہے کہ تقریباً 3 سے 6 مہینے کے اندر 60% سے بھی زیادہ لوگوں کی جو تھی اینٹی باڈیز وہ ختم ہو گئی جسم میں, یعنی کہ ان کے پاس مدافعت نہیں رہی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس وائرس کے بھی اپنے سٹرینز ہیں, کوئی یہ ایک وائرس نہیں ہے. کووڈ جو 19 ہے اس کے آگے پھر 1-2-3 کلاسز اس کی اپنی ہیں, یعنی کہ ایک ٹرکی اس کا یہ چائنا کا سٹرین ہے, ایک اٹیلین سٹرین ہے, ایک پروبیبلی یہ امریکن سٹرین ہے. ان کی اپنی ایگریسونیس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جو ان کا سوال ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے یہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے اس پہ امید لگا لی ہے. اب ٹریجڈی یہ ہے کہ 50% اینٹی باڈیز ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہے. یہ ابھی تک 50% اینٹی باڈیز ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہے, اور اس کی وجہ پازیٹیو, ابھی تک وہ اتنا سینسٹیو نہیں بنا سکے, اور اوور سینسٹیو ہے, زیادہ پازیٹیو آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھیں گی کہ آپ کو امیونٹی ہو گئی ہے, جبکہ آپ کے پاس آپ ریلیکس ہو جائیں گے, آپ کے پاس امیونٹی نہیں ہوگی, کیونکہ اینٹی باڈیز کا امیونٹی سے تعلق ہے. جو PCR ٹیسٹ کرتے ہیں نا, اس کا انفیکشن سے تعلق ہے. یہ اینٹی باڈی کی بات کر رہے ہیں, تو اول تو اینٹی باڈی اتنا ہیلپفل نہیں ہے. PCR آپ کرا سکتے ہیں 2 یا 3 ہفتے کے بعد, جب آپ کے سمٹم شروع ہوتے ہیں. یوزلی سمٹم 5 دن میں شروع ہوتے ہیں, لیکن 10 دن سے 14 دن کے بعد بھی ہو سکتے ہیں. لیکن 5 دن کے بعد آپ سمٹم شروع ہوتے ہیں تو تقریباً اگر آپ 14 دن ایڈ کریں تو 20-22 دن ہو جاتے ہیں. اس وقت تک آپ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. نیگیٹو ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی اور کو دے نہیں سکتے. بس جہاں تک آپ کی امیونٹی کا تعلق ہے, ابھی تک سٹڈیز اتنی اچھی نہیں آ رہی ہیں. وہ یہی لگ رہا ہے کہ آپ کی امیونٹی بڑی شارٹ لیوڈ ہے, 3 سے 6 مہینے. یہ تو آپ نے ڈاکٹر صاحب آپ نے وہی بات کے سوال اچھا تھا, لیکن جواب ہمیں تھوڑا سا جو ہے, لیکن چلے مایوسی جو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں. انشاءاللہ بہتری کی امید لازمی جناب رکھنی چاہیے, اور کیئر کرنی چاہیے, احتیاط برتنی چاہیے. اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ لوگ اپنی غذا کا بھی خاص خیال رکھیں. ڈاکٹر تنویر, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی, جو ایکٹیمرا اور اینٹی وائرل ڈرگ ہے, لوگ اس کا استعمال خود سے ہی کرنا شروع ہو چکے ہیں, تو کیا یہ مناسب ہے یا پھر نہیں ہے؟ کیا ایڈوائز کریں گے آپ اس پر لوگوں کو؟ حقیقت میں جو ہمارا سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, وہ اس وقت میں سب سے زیادہ چونکہ اس حساس ہم لوگ ہوئے ہیں, قوم بھی ہے, اور واقعی حقیقت میں مسئلے کی بھی جو ہے نا وہ اگر دیکھی جائے تو پرپورشن بہت بڑا ہے.
تو اس کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ان تک آتی ہے یا جو بھی وہ کوئی سراغ ملتا ہے کسی دوا کا یا کسی اور چیز کا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کسی دوست کو، احباب میں سے، فیملی میں سے کسی کو ہوا ہے تو ہمارے تک یہ نہ پہنچے۔ جو میڈیکل سائنس ہے وہ سینکڑوں سال کے ارتقاء کے نتیجے میں یہاں پہنچی ہے۔ ایک ایسپرین کی ہی گولی ایک شخص لیتا ہے تو وہ اس کے لیے شاید اس کے درد کا اور بخار کا علاج ہے، لیکن کسی ایک مریض کے لیے یہ پیٹ میں شدید خون بھی لے کے آ سکتی ہے، اس کو خون کی الٹیاں آ سکتی ہیں۔ تو ڈاکٹرز کی سال ہر سال تک ٹریننگ کی جاتی ہے اور برس ہا برس کے جو ہیں وہ سٹڈیز ان کے سامنے بار بار لائی جاتی ہیں تاکہ پھر وہ ہر مریض کو اس کے میرٹ کے اوپر اس کا علاج کرتے ہیں۔ جیسے عدالتوں میں ہر کیس کا فیصلہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اسی طرح ہر مریض ہمارے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ تو جو مریض جس کو کرونا پازیٹیو آ جائے یا جس کو علامات بھی آ جائیں تو اس کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اور ایکٹیمرا اور اینٹی وائرل ڈرگز جو ہیں وہ صرف ڈاکٹرز کے لیے چھوڑ دیں، ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن کے علاوہ بغیر کوئی بھی میڈیکیشن کا استعمال نہیں نہیں کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے بریک پر ہم لوگ جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو میرا ان سے یہ سوال ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان کی رائے کیا ہے؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نیو پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو نیو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارا پینل موجود ہے، آپ کی کالز ہم شامل کر رہے ہیں۔ اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں شو میں تو ہمارا نمبر جناب ٹیلی ویژن اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر تنویر، بریک پر جانے سے پہلے جو میں نے سوال آپ سے پوچھا تھا کہ اب تمام دنیا آہستہ آہستہ ذرا بہتری کی طرف جا رہی ہے، بحال ہونے کی طرف جا رہی ہے، نیوزی لینڈ نے کتنے ایک شاندار اگزامپل بھی سینڈ کی، اس کے اوپر ہم نے دیکھا، لیکن ہمارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرح اموات میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور کیسز میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو کہ اس کی وجہ کیا ہے، پلس سیکنڈ کوسچن میرا آپ دونوں سے ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ہم کن حالات کا سامنا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں کہ بیماری کا جو کرو ہمارے سامنے نظر آتا ہے اور ہم لوگ جو پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ تو ہم ڈیلی بیسس پہ پچھلے تقریباً فیبرری سے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ مرض شروع میں تو جو ہے وہ نسبتاً ہمارے یہاں پہ سلو تھا، اس کی پروگریشن جو تھی، اس کا بڑھوتی کی جو رفتار تھی وہ کم تھی، لیکن اور ہمارے لوگوں کو میں نہیں سمجھتا کہ مورد الزام ہم ٹھہرائیں، انہوں نے حکومتی اور جو بھی انسٹرکشنز ایشو کی گئیں حکام کی جانب سے ان کو فالو کیا۔ یعنی 23 مارچ سے لے کے اور عید سے پہلے تک لوگ جو ہیں وہ سڑکیں سنسان ہوا کرتی تھیں اور لوگ بھی نہیں بالکل نکل رہے تھے۔ لیکن ایک تو اکنامک ریزنز جیسے آپ نے بہت ڈسکشن بھی سنی ہوگی، وہ میڈیکل کے تناظر سے ذرا زیادہ بات ہے کہ جو ہے وہ ڈیلی ویجز ہمارے بڑی تعداد میں ہیں، یا ایسے لوگ کہ جو غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، جن کے پاس جو ان کے فنڈز اویلیبل تھے وہ ایگزاسٹ ہو گئے۔ تو یہ ایک عید کے اوپر جو ہمارا تھا بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا باہر نکلنا، اس کے لیے شاپنگ کرنا اور بچوں کے اصرار کے اوپر جوتے لینے اور کپڑے لینے جو نکلے ہیں، اور اسی طرح کر کے دوسرے شہروں میں جو ہم گئے ہیں، اس سے بیماری نے ایک نئی کروٹ لی اور اس کے بعد بھی بیماری جو ہے وہ پچھلے ایک جو ہے مہینے میں 3 ہفتے میں بہت تیزی سے پھیلی ہے اور بڑھی ہے۔ دوسری اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے بدقسمتی سے شہر بہت بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ لاہور کی آبادی جو ہے وہ 1.26 کروڑ آفیشل ہے، جبکہ 50 لاکھ کے قریب لوگ اس پہ روزانہ گرد و نواح سے آتے ہیں اور یہاں کام کرتے ہیں اور تعلیم کے لیے، بزنس کی غرض سے آتے ہیں، خریداری کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی تعداد ہے، اس میں اگر 90% لوگ بھی اگر گھر میں ہیں تو 20 لاکھ لوگ اس وقت سڑکوں پہ ہوں گے، اور 20 لاکھ تعداد جو ہے وہ دنیا کے کئی بڑے شہروں سے زیادہ تعداد ہے جو اس وقت باہر ہے۔ اسی طرح ہمارے باقی شہر بھی جو ہیں، فیصل آباد کی آبادی 35 لاکھ ہو گئی ہے، گجرانوالہ کی آبادی 25 لاکھ ہے، پشاور کی آبادی تقریباً 25 لاکھ ہے، یہ اور کراچی کی آبادی تو آپ کو پتہ ہے 1.65 لاکھ کے قریب ہے، جو 2 کروڑ ہو جاتی ہے لوگوں کی آنے کی انفلکس کی وجہ سے، آنے کی وجہ سے۔ چیلنجنگ ہو سکتا ہے یہ آنے والے ٹائم میں ابھی ہمارے لیے؟ جی، ایک تو یہ بڑا چیلنج یہی ہے، اس کا حل اصل میں ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ابھی تک ویکسین جو ہے وہ ہم اس کے لیے ابھی ٹرائل کی فیز میں ہیں۔ ہمارے پاس مین سٹیج جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کریں، زیادہ سے زیادہ اب ریپڈ ٹیسٹنگز کی بھی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھو جو خون کا عطیہ لوگ دیتے ہیں ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، HIV ایڈز کا، ہیپیٹائٹس B اور C کا، وہ وہیں پہ کھڑے ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کی فاسٹ ریپڈ ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے، اس طرح کر کے ELISA کی ضرورت ہے کہ جو اس میں آئے اور ریلائبلٹی ان کی زیادہ ہو۔ PCR تو ایک جو ہے نا وہ بہت مہنگا اور ایک
آئندہ یعنی اگلے لیول کا ٹیسٹ ہے جس کو ہمیں اس وقت مین سٹے ہم نے بنایا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ کن لوگوں کو بیماری ہے, انہیں آئسولیٹ کریں اور اس طریقے سے ہم اس کا سپریڈ روکیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, HRCT ٹیسٹ کے بارے میں بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی, لیکن مونا نے ہمیں کال کی ہے تو مونا کا سوال شامل کر لیتے ہیں, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم مونا, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ آپ کا شو بہت اچھا ہے, ہمیں بہت ساری انفارمیشن ملتی ہے آپ کی شو سے. تھینک یو مونا. لیکن یہ ہے کہ آج کل جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایورمیکٹن ٹیبلٹ 6 ملی گرام اکارڈنگ ٹو باڈی ویٹ, اگر ہم وہ 2 دن کے تک یوز کریں تو اس وائرس کے اٹیک سے ہم تھوڑا بہت بچ سکتے ہیں. کیا یہ سالٹ جو ایورمیکٹن کا سالٹ ہے ٹیبلٹ کا, یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں؟ آپ نے کس میڈیسن کا نام لیا مونا, ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا. ایورمیکٹن, ایورمائڈ 6 ملی گرام ٹیبلٹ. ایورمیکٹن وہ جو اینٹی لائس ہے, وہ جو اس پہ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ایورمیکٹن. ہاں اچھا, I don't think so کہ there is something like that. جہاں تک میں نے اتنا پڑھا ہے اور ہم لوگ تو ڈیلی اپڈیٹس دیکھتے ہیں, جی میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس میں یہ ڈرگ کوئی جس طرح وہ ہائیڈروکلوروکوئن کا اتنا زیادہ چلا, لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ اس میں سنی سنائی باتوں کے اوپر بھی ہم لوگ انٹرنیٹ پر پڑھ کر گوگل ڈاکٹر بن کے اور مختلف چیزیں پڑھ کے ہم لوگ انالیسز اپنا کر کے خود ہی سے میڈیکیشن کا استعمال کرنا بہت کامن ہے ہمارے ہاں. یہ بہت خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی میڈیکیشن ہے ان کے اتنے میجر سائیڈ افیکٹس ہیں جو کہ عام آدمی کو نہیں معلوم, صرف ڈاکٹرز کو پتہ ہے. جس طرح ایون ہائیڈروکلوروکوئن جو ہے آپ کے ہارٹ کے اوپر افیکٹ کرتی ہے, آپ کے جسم کے باقی حصوں پہ افیکٹ کرتی ہے, اور وہ ڈرگ خود آپ کو مار سکتی ہے انسٹیڈ آف بچانے کے. تو آپ کو اگر کوئی بھی کوئی چیز کہتا ہے تو پلیز نمبر 1 میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں. دوسرا یہ کہ فوراً اپنے گروپ میں نہ ڈال دیں پلیز, فارورڈ مت کریں بغیر, کیونکہ یہ تو ہمارا مذہب بھی منع کرتا ہے ہمیں کہ جب تک آپ اپنی چیز کو اوتھینٹیکیٹ نہ کر لیں آپ پلیز آگے نہ چلائیں. انفارمیشن آگے اور اس طرح اتنی چیزیں آتی ہیں روز, اور ہمیں ہنسی بھی آتی ہے اور ہم اس کو ریجیکٹ کر کے تھک جاتے ہیں لٹرلی, کہ لوگ یہ کر دیں وہ کر دیں. یہ ساری چیزیں فی الحال سب نقصان دہ ہیں, ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز. پلیز آپ اپنے جو آپ کے فیملی ڈاکٹرز ہیں یا جو آپ کے کنسلٹنٹ ہیں, آپ ان سے پلیز مشورہ کریں, اور کسی بھی میڈیسن کا خود سے استعمال محض کے فیس بک یا واٹس ایپ پہ اگر آپ کا کوئی قریب یا بہت عزیز رشتہ دار بھی بتا رہا ہے تو تب بھی آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے جب تک آپ خود تحقیق نہیں کر لیتے. میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں, اگر آپ کا سگا بھائی یا بہن بھی آپ کو کوئی میڈیسن ریکمینڈ کرتا ہے تو آپ نے اپنی تحقیق, ریسرچ, ڈاکٹر سے آپ نے کنسلٹ کرنا ہی ہے, اور اس کے بعد آپ نے کسی بھی میڈیسن یا میں تو کہوں گی ملٹی وائٹامن کا استعمال بھی آپ نے ڈاکٹر سے پوچھ کے کرنا ہے, وہ بھی نہیں کہ آپ نے پھکے کھانا شروع کر دینے میڈیسن کے. ڈاکٹر تنویر صاحب, جو ہم لوگ بات کر رہے تھے ابھی مونا کی کال سے پہلے, ایکس رے اور HRCT ٹیسٹ کے متعلق آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کب کروانے چاہیے؟ جی یہ دیکھیں, بیماری چونکہ پھیپھڑوں کے اوپر زیادہ شدت سے وارد ہوتی ہے, نمودار ہوتی ہے, تو ایسے میں ہمارے پاس ایکس رے چیسٹ اور HRCT یہ 2 ایسے ٹولز ہیں ماڈرن سائنس تھینکس ٹو دا ماڈرن میڈیسن کہ یہ جس سے ہم اس کی تشخیص بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں بیماری کی نوعیت کا, بیماری کی سٹیج کا پتہ لگ جاتا ہے, اور یہ فریلی اویلیبل ہے, اتنا مہنگا بھی نہیں ہے. تو یہ ڈاکٹر کے مشورے سے جس وقت بھی, اور چاہے آپ کا PCR نیگیٹو ہے, یہ ایک بڑی مسکنسیپشن ہے, غلط فہمی ہے جس کو رفع کرنا, اس کا ازالہ ضروری ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا PCR ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتا ہے لیکن انہیں کھانسی ہوتی ہے اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں تو کرونا نہیں ہے, یہ کھانسی شاید کسی اور وجہ سے ہے. تو اگر آپ کی کھانسی پرسسٹ کر رہی ہے, گلے میں خراش ہے اور کھانسی جو ہے وہ آپ کی بڑھ رہی ہے دواؤں کے استعمال کے باوجود, تو آپ کو فوری طور پہ جو ہے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنی چھاتی کے ایکس رے کرانا چاہیے. اور ایکس رے میں ہمیں 90% آف دا کیسز میں بیماری کا پتہ لگ جاتا ہے. HRCT پہ ہمیں اس کی افادیت زیادہ ہے, اس میں تقریباً ہمیں 100% تک 99% تک بیماری کی سٹیج کا پتہ لگ جاتا ہے اور لنگس کی انوالومنٹ کا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے, اور ڈاکٹر کو بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ اس نے کون سی ادویات شروع کرنی ہے, اور وہاں پہ اگر لنگز انوالو ہے تو وہاں پہ ان دوائیوں کا رول شروع ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی صحیح کہا کہ اسٹیرائڈز ہیں, جو ڈیکسامیتھاسون ہے یا ایکٹیمرا ہے یا
ریمڈیزیور ہے جو اینٹی وائرل ڈرگز ہیں، تو وہ ڈاکٹرز ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں وہ اس وقت میں ان چیزوں کو، اور خاص طور پہ جس وقت میں سانس کا پھول جانا، ہائپوکسیا یا ہوا کی آپ کے جو ہے وہ کمی ہو جائے، ایسے میں ڈاکٹرز ہی استعمال کرتی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ڈیکسامتھسون کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے اوپر آج کل کافی چرچا ہے اور آرٹیکلز بھی کافی زیادہ آ رہے ہیں، جس کے بعد وہ پاکستان مارکیٹ سے شارٹ بھی ہوئی ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے. لیکن اس سے پہلے طاہرہ کی کال جناب ڈراپ ہو چکی ہے. ڈاکٹر شاہد سے میں اس کا جواب لینا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب، بہت سارے آرٹیکلز ہم نے خود بھی دیکھے، ڈیکسامتھسون کے اوپر کافی ریسرچ کی گئی، کافی حد تک کامیاب اس کے ریزلٹس بھی سامنے آئے، لیکن اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہماری مارکیٹ سے یہ شارٹ کیوں ہو گئے، جبکہ کلیئرلی بتایا گیا تھا کہ یہ جو پیشنٹس وینٹیلیٹر پر ہیں یا جن کی حالت سویئر ہے، یہ ان کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یہ عام پیشنٹ کے لیے نہیں ہے. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسی ہے. انفارمیشن اصل میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے. پہلے تو میں یہ ایڈ کروں گا کہ یہ جتنے بھی ہمارے واٹس ایپ یا سوشل میڈیا ہے، کہ ایک ڈاکٹر نے امریکہ میں کہا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ ڈاکٹر کون تھا، کس آرگنائزیشن سے تھا، آگے پھر آپ سارا لکھ دیتے ہو. دوسری بات، جہاں تک ڈیکسامتھسون ہے، یہ اسٹیرائڈ فیملی ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں مختلف سچویشنز میں. کرونا کی جو پہلے سارس تھی، سارس وائرس تھی، اس کے بعد مرس کووی جو سعودی عربیہ میں تھی، ان میں پھر اس سے پہلے بھی انفلوئنزا میں بھی جب لوگوں کو ARDS ہوتا ہے، جس کی یعنی کہ ان کا سسٹم فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے آکسیجن کی وجہ سے، نہیں ٹرانسفر ہوتی، تو اس سٹیجز میں اسٹیرائڈز نے بڑا اچھا رول ادا کیا ہے. اسی چیز کو نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ جب لیٹسٹ ٹریٹمنٹس ہوئی ہیں، اس میں ڈیکسامتھسون یا پریڈنیسولون جو کہ آلسو اسٹیرائڈ ہے، وہ یوز کی گئی ہیں، اور ان کا بہت اچھا ایفیکٹ آیا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو انفلیمیشن ہوتی ہے لنگز کے اینڈ میں جا کے، یہ اسٹیرائڈ اس انفلیمیشن کو کم کرتے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ ایک سٹیج میں دی جاتی ہے جس سے بینیفٹ ہوتا ہے. اس کے اپوزٹ اگر آپ کوئی بھی آدمی اگر اسٹیرائڈز لے گا، اس کی امیونٹی کم ہو جائے گی. یہ چیز لوگوں کو سمجھنی چاہیے، یعنی کہ ان کو اور انفیکشنز ہو سکتی ہیں، ان کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، ان کے جو مدافعت ہے اتنی کم ہو سکتی ہے کہ وہ کسی اور انفیکشن سے خدا نہ خواستہ مر سکتے ہیں. یعنی کہ کرونا سے تو ہم نے بچنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں کوئی اور بیماری بھی اس وقت، یعنی کہ نارمل بخار بھی نہ آپ کا نارمل حالات میں اگر موسمی آپ کا گلا خراب ہوتا ہے یا ٹھنڈا، تو ہم نے وہ بھی نہیں ہونے دینا. کیونکہ ایونچولی کیا ہوگا کہ اگر آپ کی طبیعت ناساز ہوگی اور اگر وہ خدا نہ خواستہ بگڑتی ہے، تو پھر آپ کو اینٹی بایوٹک یا دوسری میڈیکیشن کی طرف جانا پڑے گا، جس کی وجہ سے اگر آپ کی باڈی میں اگر کرونا وائرس نہیں بھی ہے، تو آپ کی باڈی کا جو امیون سسٹم ہے وہ اسے ویک ہوگا، کمزور ہوگا. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اوور آل آپ نے جناب اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. ڈاکٹر تنویر صاحب، کیونکہ بہت سارے لوگوں میں، جس طرح ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کیا کہ ڈیلی اس کی جو شرح ہے اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب تمام لوگ تو ہاسپٹل نہیں جا رہے ہیں، تمام لوگ گھر میں آئسولیٹ ہو کے اپنے آپ کو کیور کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کا سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، یا ان کو احتیاط ان کی طرف ہم برت سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنے کمرے میں آئسولیٹ ہیں تو ہمیں ان 5 دنوں میں، 10 دنوں میں یا 15 ڈیز کے ٹائم پیریڈ میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو اے سمپٹمیٹک مریض ہیں، جن کی علامات جن میں کوئی خاص نہیں ہیں، ان کو تو ڈاکٹر کے مشورے سے صرف اپنی بیماری کو ان تک کمیونیکیٹ کرنا ہے. اگر انہیں بخار ہے اس کا علاج ہونا چاہیے، یا اگر ان کو باڈی ایکس ہے اس کا علاج ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ان کو کوئی میڈیکیشن نہیں کرنی. خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا سیلف میڈیکیشن بالکل نہیں کرنی، اور جان بچانے والی ادویات، اسٹیرائڈز اور اینٹی وائرل، ان کا استعمال ہرگز نہیں کرنا. انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے، غسل کرنا ہے. انہوں نے صحت مند خوراک استعمال کرنی ہے جس کے اندر سبزیوں کا زیادہ استعمال ہو، پھلوں کا زیادہ استعمال ہو. اور ہمارے یہاں پہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے جی کہ شاید یہ بھی دیکھیں وہی واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے کنسپیریسی تھیوریز کے جی مرغی کے گوشت میں کرونا چلا گیا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں پہ مرغی کا گوشت اور انڈے، یہ دو انتہائی سستی اور بڑھیا خوراکیں ہیں جن کے اندر پروٹین کانٹینٹ بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ وائٹامنز بہت زیادہ ہیں، اور اسی طرح کر کے جو اسینشل منرلز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس دوران میں انڈے کا، مرغی کا گوشت کا زیادہ، اور یہ سستا ہے. یعنی دال مہنگی ہے اس وقت میں اور مرغی کا گوشت، انڈے سستے ہیں.
تو یہ زیادہ کوشش کی جائے کہ ہم پروٹینز بھی زیادہ لیں, نٹس لیں, اس طرح کر کے فریش جو ہے وہ جوس فروٹ وغیرہ لیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ ضرور لیں. اور یہ سستی چیزیں ہیں اس وقت میں, تربوز استعمال کیا جا سکتا ہے, خربوزے استعمال کیے جا سکتے ہیں, آم کا پھل آ گیا ہوا, ان سب میں جو ہے وہ نیوٹرنٹس ہیں, اس کے اندر زنک ہے, ان کے اندر کیلشیم ہے, اور بہت ساری اجزاء ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہیں. تو اپنے کھانے کا خیال جناب, آپ کو ایک بیلنس متوازن غذا کی ضرورت ہے جب آپ خاص کر آئسولیشن میں ہیں, اور کوشش کریں کہ موسمی پھل سبزیاں ہمارے پاس موجود ہیں تو ان کا بھی آپ لوگ استعمال کریں. باہر کے کھانے سے لازمی طور پہ آپ لوگ پرہیز کریں. زین نے ہمیں کال کیا, ان کا سوال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم زین. وعلیکم السلام. نبیہ, میرا نا ماسک کے سب اسٹینڈرڈ کے حوالے سے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ جو N95 ماسک ہے, جو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے کیا سرجیکل ماسک جو ہے وہ انف ہے؟ اور ایک دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو کپڑے کے ماسک یوز ہو رہے ہیں تو وہ اس سے جراثیم رکتے ہیں یا یہ کس حد تک خطرناک ہے؟ ویری گڈ کوسچن. ٹھیک ہے زین, آپ اس کا آن ایئر جواب دیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب, میں بھی اس کا سوال آپ سے کرنے والی تھی ماسک کے متعلق بھی. واقعی N95 ہر شخص تو افورڈ نہیں اس وقت کر سکتا. کپڑے کے ماسک بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو عام پبلک ہے وہ بہت فریکوینٹلی استعمال کر رہی ہے. تو جو ہے سرجیکل ماسک کے حوالے سے بھی, تمام ماسک کے استعمال کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ ہماری آڈینس کو اویئر کریں. شور جی, کچھ دیکھیں, کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے. تو اگر ہم سٹیجز سے بات کریں تو سب سے کم کپڑے کے ماسک کی پروٹیکشن ہے, پھر اس کے بعد سرجیکل ماسک کی پروٹیکشن ہے, اور پھر جو N95 ہے. ماسک لینا کس طرح یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے مارکیٹس میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے لپس کے اوپر رکھا ہوا ہے ماسک, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسی آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ماسک لیا ہے تو اس کے اوپر ایک وائر ہوتی ہے اوپر والی سائڈ, اس وائر کو آپ نے اپنے اوپر والے ناک کے حصے اور چہرے پہ دبانا ہے. کیونکہ مقصد کیا ہے, مین مقصد یہ ہے کہ آپ وائرس آپ کے سانس کے ساتھ اندر نہ جائے. تو اگر آپ N95 نہیں یوز کر سکتے, آپ سرجیکل ماسک یوز کر لیں جو وائر والا ہے. ٹھیک ہے. اور میرا جہاں تک خیال ہے اتنے مہنگے بھی نہیں ہے, مجھے اب کوئی آئیڈیا نہیں ہے پاکستان میں کیا پرائس ہے. سر اب کچھ پرائس تھوڑی سی کنٹرول ہوئی ہے, لیکن بہتر ہو گئی ہے. تو آپ 2 چوائسز کر سکتے ہیں. اگر آپ کم پبلک میں جا رہے ہیں تو آپ سرجیکل ماسک یوز کر لیں, لیکن اگر آپ بہت کنجیشن جگہ پہ جا رہے ہیں جیسے مسجد ہے, بازار ہے, تو پھر آپ 95 پہنیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر تنویر صاحب, لاسٹ کمنٹ اور ایک میسج ہماری آڈینس کے لیے آپ کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں جیسے بہت چھوٹا تھا, مجھے یاد ہے 1965 کی جنگ ہوئی تھی, اور مجھے یاد ہے ہم اسکول میں پڑھتے تھے تب, تو ہم اسکول کے بچے ہم لوگوں نے فوجی یونیفارم سلوائی تھی, اور ہاتھوں میں اس زمانے میں جو ہے وہ لکڑی کی بندوق اور لکڑی کے جو ہے وہ کھلونا نما پستول لے کے ہم لوگ نکلتے تھے گلیوں میں کہ شاید کوئی جاسوس اتر آئے گا یا اوپر سے چھاتا بردار آئے گا. تو پوری قوم بیدار تھی اور اس نے فائٹ کیا تھا. جس وقت اپیل کی گئی تھی کہ خون کا عطیہ چاہیے فوجی جوانوں کو جو زخمی ہوئے ہیں, تو اتنی لمبی لائنیں تھے کہ میل بھر لمبی لائن تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف محض حکومت کا کام نہیں, حکومت آتی جاتی ہے, یہ ریاست اور عوام, یہ 2 ہے جو کسی بھی بلا کا, کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اس وقت ہمارے اوپر یہی صورتحال ہے, جنگ کسی کیفیت سمجھنی چاہیے, اور ہر شخص کو اپنے اپنے دائرے میں احتیاط کرنی ہے, اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے, اور بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا. بالکل. ڈاکٹر شاہد, آپ کے لاسٹ کمنٹ. بس 2 کامنٹس ہیں کوئکلی. ایک تو یہ کہ دیکھیں, وائرس نے اپنا جو سکیجول ہے وہ پورا کرنا ہے. وائرس کا کوئی بھی وائرس آتی ہے 60 to 80% لوگوں کو وہ انفیکٹ کرتی ہے, امیونٹی ڈیولپ کرتی ہے, 5 سے 10, 3 سے 5% لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے, اور وہ وائرس سسٹم سے نکل جاتی ہے. اس کا ہمارے پاس ڈائریکٹ حل اس وقت کوئی نہیں ہے. ویکسین میں بھی 6 مہینے سال اور ہے. دوسرا میرا کامنٹ یہ کہ کچھ یورپین کنٹریز میں, اسکینڈینیویا میں, خاص طور پہ سویڈن میں, انہوں نے کوئی لاک ڈاؤن نہیں کیا, لیکن انہوں نے ماسک مس کر دیا, یعنی کہ کوئی بغیر ماسک کے کہیں نہیں جائے گا, اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کیا. تو میری ریکویسٹ یہ ہے ہمارے سب سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو کہ پلیز آپ جہاں پہ بھی جائیں ماسک ضرور پہنیں, چاہے جو بھی ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد, ڈاکٹر تنویر, آپ کا. آپ لوگوں نے وقت نکالا ہماری آڈینس کے لیے. آپ سے یقیناً بہت سارے سوالات کے ہمیں جواب ملے ہیں. جناب, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت اپنا خیال رکھیے, احتیاط برتیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. کل ہوگی آپ سے ملاقات نئے مہمان نئے عنوان کے ساتھ. اللہ حافظ.